Assalamu alaikum, students. How are you? I'm fine, thank you. Well, we were talking about the arrival of film medium to Pakistan. Well, it had come to subcontinent in the last years of the 19th century, when Lumiere brothers came with their 5 or 6 very small size videos, films of real life. They held show at Bombay and felt little proud that they have brought the film medium to this part of the world. But since then, there was no looking back. Films started here in the first decade of the 20th century. And we had talked a lot about all those films which were mute, and it continued up till 1930-31, when sound came and voice came to the films with the film Alamara. After Alamara, they used to call it talkie movies. There was no dearth of good movies. Devdas, Roti, Do Bigha Zameen, so many. Some made in Calcutta, some made in Bombay, and some made in Lahore. Lahore had a pride of having this Heer Ranjha film made in 1932, the talkie. This is the first talkie in subcontinent was in 1931, Alamara. And within a year, we were having a talkie made in Lahore, Heer Ranjha, a very popular film. And from Heer Ranjha, it continued all through the decade of 30s, and towards the end of that decade, there was a turmoil all over the world. Because of, obviously, the Second World War was there. World had just experienced the great economic depression. And in the beginning of the 40s, there was quite an uproar in the subcontinent for freedom. There was some infighting, and there was also a fight against the Raj. The people were united in their voice that now the colonial rule should come to an end. At the same time, there was some talk of dividing the subcontinent. So, for the filmmakers, there were quite an issues, tragic issues of freedom, social issues, and it was relatively difficult for the film people to make a movie which should not cause any heartburning to any segment of the people in subcontinent. The best way was not to make films on touchy issues like politics, like racism, like division of the people on the religious grounds. And Filmware did a great job in making rather romantic movies. The film world, in fact, provided more of an entertainment in those days when it was a real time of crisis. The people, in fact, people of subcontinent were not sure what the goal was. Was it freedom, or was it partition of the subcontinent? Because there were quite strong waves for the partition of subcontinent. That came about in August 1947. But just before 1947, as we mentioned in last sitting, two remarkable movies, Anmol Ghadi and Jugnu, they were made. And because of their tremendous music, they were so popular, the sooner they were released in different cities of the subcontinent. Most people who appeared in these two movies in regard to direction, in regard to acting, in regard to singing, they were higher number of people in these movies was from the part which later became Pakistan. These people, Shamshad Begum, Noor Jahan,
Muhammad Rafi, Dilip Kumar, and many others, Suraya. They were all from Lahore. So when the partition came about, many of them, Shaukat Hussain Rizvi, for instance, director, many of them chose to come to Pakistan. And Tanveer Naqvi, who wrote songs for Anmol Ghadi, they were back in Pakistan. And they started making films in Lahore. Teri Yaad was an incomplete film because it started just before partition. And quite, say, 50% shooting was done before partition. And they continued making this movie after the partition. Those were the times of crisis. It was very difficult to focus on filmmaking because the people who came from Bharat to Pakistan and the people who, in fact, left Pakistan for India. It was hard time to make films. But the film world here somehow continued working on their lines. Teri Yaad was completed, but because of reasons, it wasn't a great success. Film as a medium, and as we say, a film as a medium for mass communication, had started in Pakistan. But sooner, within a year, another film was made. It was a Punjabi film, Here. And that film proved a great success. In fact, it celebrated its silver jubilee. The first film made in Pakistan had the credit of observing a silver jubilee. It was a great credit in those days because Qasam Pursi ka alam tha na, koi equipment itna zyada nahi tha, aur locales اتنے اویلیبل نہیں تھے, اسٹوڈیوز فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں تھی, بہت ابھی تو نئے اسٹوڈیوز یہاں بنے تھے. بٹ دیر واز اے ڈیڈیکیشن, immensely talented people for the cause of this film medium. اور اس کے بعد جو تھا, there was no looking back. Pakistan, in fact, offered quite a competition to Indian film industry through 50s, 60s, and somewhat 70s. And during this time, there was another development. And that was also all over the world. It was not subcontinent specific. TV made its presence felt rather strongly in 50s, 60s, and by 70s. People, I would say audience in that sense, in the sense of film medium, they had quite a time to go for watching television programs. There were plays, there were music, there was news, there were views, there were comments, and there were sports. Now, you didn't have the only option of watching a film by going to a theater. The age of prime time for the film industry all over the world was from 30s to 50s or say up till 60s, because by 60s and by the start of 70s, most countries all around the world had their own television channels, and people would feel very comfortable sitting in their home and watching different very amazing programs on mini screen instead of taking the hassle of going to the theater. They continued, some percentage continued. As we were giving you the figure, in 1938, 65% of the American population was visiting cinema houses once a week. And in 68, in 30 years' time, it came down mainly, all the research conducted suggested, mainly because of television. Now, there was a division of audience. So the age of film, it's prime time. Film continues. Still people are making films and people are watching films. People are going to theaters and watching films. But it's prime time, when it didn't have a competitor in the visual medium, was very small. Although it created its own impact. It entertained people. It changed
the landscape. There was nothing like cinema houses just 100 years ago. No one would have imagined you would have huge buildings just meant for entertainment. But in 100 years' time, there were hundreds and thousands of cinema houses all around the world, very well decorated, air conditioned, with very good furniture, excellent sound system, and the rest of the facilities. That was a true point for entertainment for quite some time. And since the film was always directed towards masses, it was a very strong medium. It is still a very strong medium in mass communication. We in fact talked about the arrival of motion pictures in the world in the later part of the 19th century, and then how it came about in subcontinent, and then it traveled to Pakistan. As we complete our talk on the film medium as mass communication, students, we in fact today are going to talk on a very different topic. We had been talking about the print medium, we had been talking about the visual, we have been talking about photographs as they came in the print medium and created a mark. But today, it's a different topic. And today we are going to talk on something which is so relevant to mass media. And there is hardly any escape from this activity. This is called propaganda. Today we will see how this propaganda, you must have heard this term so many times. In mass media, the practice of propaganda is very common. Mass media, in fact, is used very widely, very strongly, very effectively by the people. Just as the people use mass media for advertising, propagandists, agencies, organizations, governments, and various other groups of people, they have used mass media at quite at length for the cause of propaganda. We will see. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا, بہت سارے دوست آپس میں بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ کسی نے پروپیگنڈا کیا میرے بارے میں, اور یہ تو خالص پروپیگنڈا ہے میرے بارے میں, اور یہ دیکھیں جی میں اس پروپیگنڈا کے ٹریپ میں نہیں آ سکتا. وی یوز دس ورڈ quite commonly in our daily life. We will see what propaganda is. If we go by its definition and its essence, propaganda means to make other person believe the opinion. This is a case of opinion management for a certain group of people by using a different psychological and non-psychological symbols, including language, gestures, attitude, atmosphere, and all those which can communicate to manage an opinion which should be believed by the people who are target of this propaganda. This is very broad definition. Propaganda کے بارے میں شروع سے بہت پرانے زمانے سے پروپیگنڈا کا رواج رہا ہے. اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے جیسے میس کمیونیکیشن کے آنے کے ساتھ جو ہے پروپیگنڈا کا رواج ہوا, ایسا نہیں. پروپیگنڈا کا جو پریزنس ہے اس کے ٹریسز بہت پرانی, لیکن فرسٹ ٹائم ماڈرن ٹائمز میں, ویسے تو کوئی 3000 سال پہلے جو ہسٹری میں آپ کو ٹریس ملتا ہے وہ یہ کہ چائنیز فوجی کمانڈر تھے. They would apply certain techniques of making their soldiers believe that they were going to win the war. And at the same time, they would be telling the soldiers of enemy that they could not win this war. They would apply certain tactics, which we now believe was a case of propaganda in those days. Obviously, in those days, means of communications were very scant, few and far between. It was difficult to communicate or go for this opinion management. لیکن ماڈرن ٹائمز میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 1622 میں فرسٹ ٹائم بہت فارمل طریقے سے چرچ نے, پوپ نے اس کو استعمال کیا, اس ٹیکنیک کو. پروپیگنڈا کی جو آغاز ہوا
اس دور میں مذہب کے کاز کو فردر کرنے کے لیے کانگریگیشن فار دی پروپیگیشن آف فیتھ، اٹ واز اے مشنری آرگنائزیشن. اور 1622 میں جو پوپ تھے انہوں نے اس کو باقاعدہ الاؤ کیا کہ آپ کچھ ایسی ٹیکنیکس استعمال کریں جس سے جو کرسچینٹی ہے اس کو فردر کرنے میں ہیلپ مل سکے. تو اس کے لیے پھر اسٹریٹجیز بنائی گئی، سائیکولوجیکل اسٹریٹجیز بھی اور کچھ ادر فزیکل چیزیں بھی استعمال کی گئیں تاکہ اس کے کاز کو بڑھایا جا سکے. اس کے لیے انہوں نے میس میڈیا کا جو اس وقت اویلیبل تھا، ظاہر اس وقت دو ہی صورتوں میں اویلیبل تھا، ایز جنو بک کی فارم میں، اور اس کے علاوہ اخبارات بھی اویلیبل تھے. بکس اور اخبارات ان دونوں کے حوالے سے آپ یہ سمجھیے کہ 1622 میں ایک کیمپین کا آغاز ہوا. اس وقت شاید انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کتنا پھیلاؤ لے لے گی، یہ والی جو ٹیکنیکس ہم اپلائی کر رہے ہیں یہ اور میس میڈیا کے حوالے سے کتنی مختلف جگہوں تک، کتنے مختلف انداز میں یہ پہنچ جائے گی. آغاز کے بعد پھر اس میں تصویروں کا سہارا بھی لیا جانا شروع ہو گیا. تصویروں کے ذریعے اوپینین مینجمنٹ شروع ہو گئی کہ ایک خاص اوپینین کے لیے، ایک خاص مقصد کو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دے شوڈ بلیو آن دس. جنرلی شروع میں تو یہ ریلیجیس آئیڈیاز کے حوالے سے تھی یہ والی بات. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل حوالے سے زیادہ اس کو جانا جاتا ہے، مگر یہ بعد میں ہوا. شروع میں اس کی زیادہ کیفیت جو تھی وہ مذہب کے حوالے سے تھی کہ مذہب کو کیسے پھیلایا جائے. اسی کے لیے اس پروپیگنڈا کے حوالے سے ہی جو بہت سارے مشنری ایکٹیویٹیز تھیں وہ شروع کی گئی، کیونکہ اس میں سارے جیسے ہم نے کہا کہ سائیکولوجیکل اور فزیکل جتنی بھی چیزیں پاسبل تھی جس سے آپ دوسرے لوگوں کو یہ بلیو کروا سکیں کہ یہ آئیڈیا جو ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے دس ہولڈز دا ٹروتھ. یہ جو فیتھ کے کاز کے لیے وہ شروع میں کیمپین شروع ہوئی تھی، اور جنرلی یہ یورپ کے ہی مختلف حصوں میں تھی جہاں پر وہ چاہتے تھے کہ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ چرچ کی آواز جو ہے سنی جا سکے. ایک تو وجہ یہ تھی کہ 1622 وہ پیریڈ ہے جب رینیسنس کے بعد کے زمانے میں بہت سارے سیکولر آئیڈیاز ادر دین ریلیجن آئیڈیاز ڈسکس ہونا شروع ہو گئے تھے. تو پوپ کے لیے شاید یہ ریئلائز کرنا اس وقت بہت اٹ واز ویری اسینشیل فار دا پوپ ٹو ریئلائز دیٹ the cause of religion should not go away in the talk of this secularism or the secular ideas or the talk of economics and the talk of politics and talk of social welfare and all those things. So to keep the cause of religion, this propaganda کا جو تھا معاملہ یہ انہوں نے اسی لیے میں شروع کیا. بعد میں جوں اس کے اوپر زیادہ کام ہوتا گیا، لوگوں نے اس میں زیادہ باتیں کرنی شروع کی، تو اس نے کچھ اور چھوٹے چھوٹے رستے اختیار کر لیے. جیسے اس میں پھر لابنگ شروع ہو گئی. لابنگ بہت ایک ٹرم تو پالیٹکس کی ہے، بٹ اٹ مینس کہ آپ کسی کام کے لیے کچھ لوگوں کو پریپیئر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات جو آگے پھیلاتے ہیں ان کا اس پہ بلیف ہے کہ نہیں ہے، سیپریٹ تھنگ. آپ کچھ انفلوئنشل لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پرپز ہے، آپ کائنڈلی یا جیسے بھی آپ ہماری اس بات کو ان سرٹن کارنرز تک جو ہے آپ اس کو پہنچا دیں. از اے کیس آف افیکٹو کمیونیکیشن. آپ اس کو لابی کرتے ہیں. لابی کے بارے میں ہم کسی اور لیٹر اسٹیج پہ زیادہ دیکھیں گے کہ یہ لابنگ جو ہے ایک بالکل الگ سے بھی ایک چیز ہے. لیکن لابنگ کی ایک ایریا نکل آیا پروپیگنڈا کے بعد کہ آپ اوپینین کو مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ پروپیگنڈا کا ایک مقصد تو اوپینین کو مینیج کرنا ہے، از اے کلیکٹیو ایٹیٹیوڈ جو اوپینین کو مینیج کرتا ہے. اس لحاظ سے ایک لابنگ کا ایریا نکل آیا. اور جو میس کمیونیکیشن بڑھتی گئی اسی کے حوالے سے کہ یہ ایک بڑا سکسیسفل ایریا ہے کہ جہاں آپ لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں کسی چیز کی طرف. اس کی سکسیس دیکھنے کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ پروپیگنڈا سے آپ لوگوں کے اوپینین کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، انہیں پرسویٹ کر سکتے ہیں، اور مختلف چیزیں اپلائی کر کے، مختلف ایلیمنٹس آپ اپلائی کر کے اپنا پرپز اچیو کر سکتے ہیں، آپ کسی کو ڈسکریج کر سکتے ہیں. ان چیزوں کے آنے کے بعد
اور خاص طور سے اس چیز کے ساتھ کہ آپ کسی کو پرسویڈ کر سکتے ہیں کسی چیز کی طرف. ایک اور ایریا سامنے آ گیا, یہ بعد میں پروپیگنڈا کے بعد میں, یہ تھا ایڈورٹائزنگ کا. اور جیسا ہم نے کہا کچھ گزشتہ لیکچرز میں کہ ایڈورٹائزمنٹ کا ایریا ایسا تھا کہ اس نے بہت جلدی ترقی کر لی, چونکہ اس میں ایک کمرشل انٹرسٹ تھا, پھر اس میں ایک گلیمر کا انٹرسٹ تھا, اور چونکہ اس میں زیادہ ایریاز پازیٹیو تھے. آپ لوگوں کو صرف پرسویٹ کر رہے ہیں پازیٹیو سائڈ کی طرف ان کو لانے کے لیے, اور کمرشل بیسس پہ تھا. تو ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا میں ایک پھر بہت زیادہ ترقی ہوئی. لیکن آف شوٹ یہ جو تھی یہ ایک پروپیگنڈا ہی کی تھی, کیونکہ پروپیگنڈا اس سے پہلے اس کی ٹیکنیکس پہلے سیٹل ہو چکی تھی, اور اس کی پرسیپشن, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی پریکٹس پہلے سے شروع ہو چکی تھی. اور چونکہ آہستہ آہستہ میس میڈیا نمو پا رہا تھا, mass media was growing during these times after the 17th century. So the propaganda assumed a different shapes like lobbying, like advertising. اور اسی حوالے سے جو بہت سارے مشنری ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی اس کا حصہ بنتے گئیں. بعد میں کیا ہوا, اس کے اندر پالیٹکس بھی شامل ہو گئی. بعد میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, جو پالیٹیشنز تھے, جو گورنمنٹس تھیں, انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور جو آپ کے رائول ہیں, ہم اینیمی تو نہیں کہیں گے, اینیمی کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس جب وار ٹائم ہو, وار کے حوالے سے کرتے ہیں, اور پولیٹیکل ایریا میں ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو آپ کے رائول ہیں. پولیٹیکل گورنمنٹس نے پھر سوچنا شروع کیا کہ یہ ایک ایسا آپ کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے جس کو اگر آپ یوز کریں تو آپ اپنے رائولز کو ڈپریس بھی کر سکتے ہیں, اور جو آپ کے سپورٹرز ہیں یو کین میک دیم بلیو سرٹن تھنگس, دے ایگزسٹ اور دے ڈو ناٹ از اے سیپریٹ تھنگ. لیکن یہ چیز سامنے آ گئی کہ آپ یہ کام تھوڑا افیکٹولی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو راغب کروا لیں کہ وہ سرٹن پوائنٹ آف ویو کو مان لیں. یہ سلسلہ چلتا گیا. 100 سال میں پروپیگنڈا نے ایک بڑی فارمل شکل جو تھی وہ ایزیوم کر لی, اور پروپیگنڈا کے بارے میں ایک اس کو ایز اے سبجیکٹ لیا جانا شروع ہو گیا. اینڈ ایکسپرٹس اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ پروپیگنڈا ان مینی ویز. ہم چونکہ اس کو صرف اپنے میس کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کی صرف جو براڈ آؤٹ لک ہے اس کو دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ پروپیگنڈا کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اٹ از امیزنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ پروپیگنڈا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, لیکن جب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ مختلف حصوں میں اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے, کیونکہ اٹس این انارمس تھنگ. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے طریقوں سے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. تو جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جائے تو وی آلویز اپلائی دس کلاسیفیکیشن ٹول, تاکہ ہمیں بات کرنے میں اور سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے. پروپیگنڈا کو جنرلی 3 کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے, اور پہلا جو ایریا ہے اسے کہتے ہیں وائٹ پروپیگنڈا. Well, this is amazing. It has nothing to do with the color white, but it is called white propaganda because of its characteristics. White propaganda میں جو پروپیگینڈسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات کون کر رہا ہے. اس طرح کے پروپیگنڈا میں جو سورس ہوتا ہے وہ چھپایا نہیں جاتا. مثلا اگر کسی ٹی وی چینل سے کوئی بات سن رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ فلاں ٹی وی چینل سے یہ بات کہی گئی ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اپنی اوپینین کو کس طریقے سے مولڈ کرتے ہیں, اور اٹ ڈپینڈس ہاؤ افیکٹولی دا ٹی وی چینل از ٹیلنگ دا اسٹوریز ٹو دا پیپل. بہت آج بھی آپ نوٹس کر سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں, خاص طور سے جب مختلف قوموں کی آپس میں کشمکش ہو جائے تو ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس طریقے سے اسے رپورٹ کرتے ہیں which should establish opinion, public opinion in their favor, in the favor of the nation they belong to, the channels. اور اس کے علاوہ اور اپنا اوپینین اسٹیبلش کرنے کے لیے they go for repetition of the certain facts or certain opinion they want to establish.
For instance, they would run a story all day long, or they would run a story for more than 2-3 days, تاکہ آپ کو وہ جو اسٹوری ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بلیو کر لیں وہ ہوتی رہے گی. صرف ایک ٹی وی چینل تک یہ بات مخصوص نہیں ہے, اور بہت سارے ٹی وی چینل ایسے ہیں جو اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دکھاتے جاتے ہیں. لیکن اس میں جو سورس ہے, جو آدمی بات کہہ رہا ہے, آدمی یا آرگنائزیشن جو بات کہہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ وائٹ پروپیگنڈا. اگر گورنمنٹ بھی ہے, فرض کریں کہ گورنمنٹ نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے کسی چیز کے اوپر, گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ فرض کریں کہ کسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, حکومت کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ اس حادثے میں نقصان جو ہے وہ اتنا ہوا ہے, دوسرے سورسز آپ کو بتاتے ہیں کہ جی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. مگر حکومت کی طرف سے, ساری دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو, حکومت کی طرف سے آپ سے کہا جاتا ہے کہ نقصان اتنا ہوا ہے. اب اس میں جو حکومت ایز اے سورس ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچ رہا ہے وہ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے. اسی طرح کسی اور ادارے کی طرف سے آپ کو جب کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے, کوئی آپ کو وہ ان کا اوپینین آپ تک پہنچتا ہے, which may be a case of propaganda. We assume that is a case of propaganda. We do not assume rather here it's a case of piece of information. It's a case of propaganda. It's a white propaganda in the sense that the source is clear and in front of you. It's up to the people who receive this piece of information or opinion how they go about understanding or in fact establishing their belief on whatever the point of view is being told to them. ایسا بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی, ہم اخبارات میں بھی ایسا بہت کچھ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی موضوع کے اوپر آپ کو ایک ایسا لگے گا جیسے کوئی کیمپین کا حصہ ہے, کچھ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں ایک ہی موضوع کے اوپر, وہ سیاسی ہے, وہ معاشی ہے, وہ دو ملکوں کے بارے میں تعلقات کو خراب کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے. کسی بھی حوالے سے کوئی بھی زندگی کا ایسا پہلو جو سوسائٹیز پہ اثر انداز ہو سکتا ہو, پوری سوسائٹی پہ, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, لیکن وہ سامنے ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بات کرنے سے پہلے چھپایا نہیں ہوا. اس قسم کا پروپیگنڈا جس میں جو پروپیگینڈسٹ ہے, جو سورس ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اسے ہم کہتے ہیں وائٹ پروپیگنڈا. دوسری قسم which is very interesting is gray propaganda. Gray propaganda means the source is concealed. سورس کا نہیں پتا چل رہا لیکن بات کا پتا چل رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ اپنا اصلی نام چھوڑ کے کسی پین نیم سے اخبار میں کوئی آرٹیکل لکھ دیتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ شبہ ہے کہ اگر ان کا اپنا نام اس مضمون کے ساتھ آ گیا تو جو پڑھنے والے ہیں وہ ان کی کوئی بایس ڈیولپ ہو جائے گی, ان کا ایک تعصب سامنے آ جائے گا کہ اچھا یہ بات فلاں صاحب نے کہی ہے, اوکے ان کا تو پوائنٹ آف ویو ہے یہ والا, وہ تو اس قسم کے ہیں, یا وہ ایک مذہبی آدمی ہیں, یا یہ کہ وہ ایک غیر مذہبی آدمی ہیں, یا یہ کہ ان کا اس بات پہ تو بلیف ہے ہی نہیں, تو انہوں نے اخبار میں لکھا ہے تو ٹھیک ہے لکھا ہوگا. لیکن جو لکھنا چاہ رہا ہے, جو پروپیگنڈا کرنا چاہ رہا ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس بات کو مانیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو درمیان میں سے ہٹا لے, اپنے آپ کو کیموفلیج کر لے, اپنے آپ کو پردے میں رکھ لے, اپنے آپ کو چھپا لے, تاکہ لوگ صرف بات پہ توجہ دیں اور اس بات پہ توجہ نہ دیں کہ یہ کہی کس نے ہے. شخص سے ہٹ کے آپ یہ والی بات جو ہے ملکوں کی سطح پہ بھی جا سکتے ہیں. اگر ایک ملک اپنے آپ کو سامنے لا کر ایک پوائنٹ آف ویو کہے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اچھا یہ اس ملک نے یہ بات کہی ہے, اوکے اس ملک کا اپنا یہ انٹرسٹ ہے. لیکن اگر وہی والی بات آپ تک پہنچ جائے اور وہ ملک کچھ اس قسم کی اس طریقے سے وہ بات آپ تک پہنچا دے کہ آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ بات کہی کس نے ہے, آپ کو یہ تو پتا چلے اخبار پڑھنے سے, ٹی وی دیکھنے سے, ریڈیو سننے سے کہ یہ بات ہے, یہ بات ہو رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, مگر یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ ایگزیکٹلی کون کہہ رہا ہے. اس قسم کے پروپیگنڈے کو
ہم لوگ اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ یہ ایک گرے پروپیگنڈا ہے. یہ بہت ہی ایک دشوار سا ایریا ہے پروپیگنڈے کا. اس کے اندر بہت سارے لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ بہت سارے آرگنائزیشنز اور بہت سارے جو گورنمنٹس ہیں وہ لوگوں کو پرسویٹ کرنے کے لیے خود سامنے نہیں آنا چاہتی بہت سارے معاملات پہ. مثلا کچھ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے, کسی بھی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو مان لیں کہ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے. تو دیکھیں گے کہ آپ اس ملک کے اخبارات میں یا اس ملک کے ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ کچھ لوگوں کی اوپینین لی جائے گی, جو ٹی وی پہ آ کے یہ کہیں گے کہ یہ حکومت کی اس پالیسی کو ہم بہت سراہتے ہیں, یہ بہت اچھی حکومت کی پالیسی رہی. اب وہ لوگ کون ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حکومت انڈائریکٹ طریقے سے اپنا اوپینین عام لوگوں تک پہنچانا چاہ رہی ہے. اس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک گرے پروپیگنڈا جو ہے اس کو ایزیوم کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اخبارات میں مختلف ناموں سے لکھتے ہیں. آگے چل کر ہم اس کا اور دیکھیں گے کہ مختلف دنیا کے حالات میں, مختلف کرائسس ٹائمز میں کس طریقے سے گرے پروپیگنڈا جو ہے اس کو ایزیوم کیا گیا, اور گرے پروپیگنڈا کے حوالے سے کتنا زیادہ از ویری انٹرسٹنگ. جیسے وہ اس میں جو پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کامیابی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں, لوگ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور وہ اوپینین مینج ہو بھی رہی ہے کہ نہیں, لیکن وہ سامنے بھی نہیں آتے. وہ کیا ہے کہ انداز اپنا دیکھتے ہیں آئینے میں وہ, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. یہ گرے پروپیگنڈا کے حوالے سے یہ ایک کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ پروپیگنڈا میں کر رہا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو اوپینین آپ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو جائے. بہت بڑے پیمانے پہ گرے پروپیگنڈا استعمال ہوتا ہے. یہ جاننے کے لیے کہ آپ گرے پروپیگنڈا کا شکار ہیں کہ نہیں, یو نیڈ لٹل ایکسپرٹیز. جیسے وائٹ پروپیگنڈا فوراً پتہ لگا لیں گے, آپ فوراً پتہ چل جائے گا آپ کو, چونکہ سورس جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اور وائٹ پروپیگنڈا وہاں کیا جاتا ہے جہاں ان کے پاس جو اوپینین چینج کرنے کے لیے سورس مٹیریل ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور اویلیبل ہے, اس لیے وہ وائٹ پروپیگنڈا میں استعمال ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فیکٹ شیٹ کی طرح لوگوں کے سامنے چلی جائے گی یہ بات. لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کتنی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کے ساتھ اور کتنی ایڈیٹنگ کی اسکل کے ساتھ یہ اوپینین ان تک پہنچ رہا ہے. although they are facts but they are not the total facts. وائٹ پروپیگنڈا کا گرے پروپیگنڈا میں کیونکہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ بات کس نے کہی ہے, اور وہ کہیں کہ یہ تو یہ کہتے ہی رہتے ہیں اور وہ توجہ نہیں دیں گے, لہذا صرف جو بات ہے, جو آبجیکٹو ہے, وہ آپ لوگوں تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں. آبویسلی آپ میس کمیونیکیشن کے مختلف جو میڈیم ہیں ان کو. تیسری قسم جو بہت ہی جسے ہم کہیں گے کہ خطرناک ہے اور جسے بہت بچنا چاہیے اگر آپ اس کا شکار ہو رہے ہوں, وہ ہے بلیک پروپیگنڈا. موسٹ ڈینجرس فارم آف پروپیگنڈا از بلیک پروپیگنڈا. ناؤ ان دس کیس, contrary to white and gray propaganda, a wrong source, the information is attributed to a wrong source. مثلاً ایک آدمی نے ایک بات کہی ہی نہیں, آپ پروپیگنڈا میں اس کے ساتھ اس بات کو ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور آپ اس بات کو میس کمیونیکیشن کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں تک این کرائسس ٹائم میں, اینڈ کریٹیکل ٹائم میں آئی شوڈ سے, آپ اس کو فلوٹ کر دیتے ہیں. اور وہ شخص جس کو آپ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ صرف اس کی وضاحت کرتا رہ جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا. فار انسٹنس, کوئی فرض کرنے کے کوئی الیکشن کے دن ہے اور ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنی کیمپین, دونوں کینڈیڈیٹ اپنی کیمپین کریں, تو ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلیک پروپیگنڈا کا سہارا لیتے ہوئے اینڈ کریٹیکل ٹائم میں, لیٹ سپوز جس دن الیکشن ہونا ہے, جس دن ووٹ ڈلنے ہیں, اس سے کوئی ایک دن پہلے وہ ایک نیوز کانفرنس کرتے ہیں
لوگوں کو بلاتے ہیں, میڈیا کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آج میں آپ کو ایک خط دکھا رہا ہوں, یہ خط جو میرے رائیول کینڈیڈیٹ ہیں, جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں, یہ لیٹر انہوں نے حکومت کو لکھا ہے, ساز باز ہو رہی ہے کہ کس کس حلقے میں ووٹوں کو آپ نے مس اپروپریٹ کرنا ہے, اور یہ نیچے دیکھیے جی ان کے یہ سائن موجود ہیں, یہ لیٹر پرسوں لکھا گیا ہے. اب وہ اس کی فوراً کاپیاں جو ہیں وہ دے دیں گے. اب اگلے دن الیکشن ہے, وہ ووٹ ڈلنے ہیں اور آپ نے این اس بندے کے نام کے ساتھ وہ ایٹریبیوٹ کر دیا ہے, جو جھوٹ ہے. آپ بلیک پروپیگنڈا کا سہارا لے رہے ہیں, میلیشیس چیز ہے یہ والی. اب ہوگا کیا, جو ہی وہ خبر دوسرے دن اخبار میں چھپے گی تو وہ کینڈیڈیٹ جس نے وہ لیٹر لکھا ہی نہیں, جس کے وہ سائن ہی نہیں ہے, جس کا وہ صرف ڈیفینسو ہو جائے گا, وہ صرف وضاحتیں کرے گا, وہ کہے گا جی یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ میں تو کر ہی نہیں سکتا اور وہ نہیں کر سکتا, اور وہ کہتے جائیں گے جی یہ سائن کس کے ہیں, دیکھیں جی انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں, وہ سائن بھی جان لیں. بعد میں جو ہوگا وہ ہوتا رہے گا, لیکن ایٹ دا کریٹیکل ٹائم ایک کینڈیڈیٹ کو اس سے شدید نقصان پہنچ گیا. یہ تو ہم نے آپ کو بہت ایک, آپ یوں سمجھیے کہ بہت بیسک سی لیول پہ جا کے ایک ایگزامپل لے دی ہے. یہ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے, یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے. جیسے جب کولڈ وار, اس کا بھی ہم ذکر کریں گے, کولڈ وار کے زمانے میں ڈپلومیٹک لیول پہ یہ کہا جاتا تھا جی کہ یہ بات دیکھیے جی امریکہ نے کہہ دی ہے میکسیکو کے بارے میں, اور روس نے یہ بات کہہ دی ہے بغداد کے بارے میں, اور یہ دیکھیے جی ایک نیا چیز ہونے والی جا رہی ہے, یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے, روس نے کر لیا ہے پولینڈ کے ساتھ. ایسی چیز کا کوئی وجود نہیں, لیکن آپ ایک ڈاکومنٹ بھی دکھا دیتے ہیں, اس میں ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں آپ اس بات کو ایک دوسرے شخص کے ساتھ. وائٹ پروپیگنڈا میں آپ خود اپیئر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور اوپینین مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ٹارگٹ آڈینس کا جن کو بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ان کا اوپینین چینج ہو. گرے میں آپ اپیئر نہیں ہوتے, آپ صرف اپنی بات کنوے کرتے ہیں. آپ اخبار میں کوئی لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھ دیں گے, یا آپ گوسپ کے ذریعے کوئی بات پھیلا دیں گے. آپ کچھ گوسپ کے ذریعے, کیونکہ مقصد تو بات پہنچانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے. آپ کچھ گوسپ کا سہارا لے کے, افواہوں کا سہارا لے کے کہ جو فلاں آدمی نے فلاں پارٹی جوائن کر لی ہے, یہ بات طے ہو گئی ہے, پرسوں اعلان ہو جائے گا. وہ جس بندے نے جوائن کرنی ہے وہ بندہ چیخے مارتا ہے جی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, میں نے تو اس پارٹی کو جوائن ہی نہیں کرنا. آپ بات کو پھیلا دیتے ہیں اور خود آپ سامنے نہیں آتے گرے ایریا میں. بلیک ایریا جو سب سے ملیشیس ہے اور جس کو افراد بھی استعمال کرتے ہیں, تنظیمیں بھی کرتی ہیں, اور حکومتوں کی سطح پہ بھی اس کا استعمال دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ایک دوسرے شخص کے ساتھ, دوسری تنظیم کے ساتھ, دوسرے ملک کے ساتھ, دوسرے ملک کے ڈپلومیٹس کے ساتھ. اور کسی بھی, یہ بزنس ایریا میں بھی ہو سکتا ہے. آپ بزنس کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کسی دوسرے, مثلاً آپ یہ کہہ دیں کہ جرمنی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان سے آم نہیں درآمد کریں گے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن جو مارکیٹ میں آپ کا رائیول ہے, کوئی اور ملک ہے, انہوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے مارکیٹ میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ پاکستان سے کچھ اطلاعات ایسی آئی ہیں کہ آم کی فصل خراب ہو گئی ہے. اب جرمنی نے بہت سارے آم جو ہیں وہ امپورٹ کرنے ہیں. وہاں کے جو امپورٹرز ہیں انہیں یہ پتا چلا کہ اچھا وہ پاکستان سے تو یہ خبر آئی ہے کہ وہاں تو مینگو کی فصل خراب ہو گئی ہے, تو یہ تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو they would shift their orders to different countries. I would not name the countries, but they would shift their order to different countries تاکہ ہم مینگو کی امپورٹ ابھی سے بک کر لیں, کیونکہ ہم پاکستان سے امپورٹ کرتے تھے, وہاں تو کراپ خراب ہو گئی ہے. پاکستان میں مینگو کی بہت اچھی فصل ہوئی, اتنی ہو گئی ہے کہ وہ سرپلس ہو گئی, لوکل کنزمپشن سے بہت بڑھ گئی, اور یہاں پہ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. اور ایک کیمپین چل گئی ہے بلیک پروپیگنڈا کے حوالے سے کہ وہ تو فصل خراب ہو گئی وہاں پہ. اب یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو صرف کلیریفائی کرتے رہیں گے, اور اگر یہ کسی کریٹیکل ٹائم میں ہو جائے, مثلا کریٹیکل ٹائم میں, اس ٹائم میں جب جرمنی میں یا دوسرے ملکوں میں لوگ امپورٹ آرڈر بک کرواتے, you see there is a time, 15 days time or 20 days time, because it will take time for the shipment, all those things, logistics کی جتنی بھی ہوتی ہیں, ان 15 دنوں میں اگر آپ یہ مینوپولیٹ کر لیتے ہیں اوپینین کا, it's a malicious thing.
اب وہاں یہ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے کیس آف اونلی پولیٹیکل ایرینا, ان دی ایرینا آف بزنس, اکنامک اینڈ ادر ایریاز, ڈیولپمنٹ کے ایریاز ہیں اور بہت سارے ایریاز ہیں جس میں آپ پروپیگنڈا کے ڈفرینٹ ایریاز کا سہارا لیتے ہیں. اس سے مراد یہ تھی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ پروپیگنڈا صرف ایک ہی چیز ہے اور اس کو ایک ہی فارم میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اور اس ویری جیسے آپ ایک جنرلائزڈ ٹرم استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کہ جی وہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے جی آج کل, ایسا نہیں ہونا. The purpose, student, is to make you understand that there are different categories which in fact fetch different results. The white propaganda would have different results, and you will go for white propaganda. You will, or any person who wants to do this propaganda, when you have strong facts with you, and you can come with those facts in front of the people for whom you want to establish or to build an opinion. In gray, you conceal, you keep yourself away, but you just propagate what the thing is, what the point is, and you manipulate and you manage. The people should believe this point of view. And in black propaganda is the most dangerous form of propaganda and is frequently used on mass media, unfortunately. Here, you attribute something wrong to your rival, to other people. This damage their reputation, their goodwill, and they may lose. If they are in the political arena, they would lose their standing. If they are in the area of business, again, it will cause a huge loss to them in the business area. In another manner, we can also see these types in another manner. ایک اور حوالے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پروپیگنڈا کی. ایک ہے سلو پروپیگنڈا اور ایک ہے فاسٹ. Obviously, when you need results quickly, you use medium which in fact propagates your ideas quickly, like radio and television, and in these cases, newspapers as well. But if you want a slow propaganda, which is also done at a massive scale by different organizations, different interest groups, I should say, different governments, on different issues, long-term slow propaganda, that is, آپ بکس کے ذریعے اور بکس کے علاوہ آپ کچھ کبھی کبھار کوئی ایگزیبیشن کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے, اور اس طرح کچھ شوز کر سکتے ہیں کبھی کبھار کرنے کے لیے. کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے دو ملکوں کے درمیان, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک سلو اور لانگ ٹرم پروپیگنڈا کی ضرورت ہے. واٹ یو ڈو, یو گیٹ بکس ریٹن بائی ڈفرنٹ پیپل and you just dispatch those books on that part of the world just to build public opinion for a long term. This is called a slow propaganda. اب پروپیگنڈا کا جو وجود ہے, جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کل کے صرف ماڈرن دنیا میں ہی. پروپیگنڈا کافی پہلے سے اس کا, جیسے ہم نے کہا کہ اس کا وجود تھا, اور بہت سارے لوگوں کو امپلائی کیا جاتا تھا. جیسے فوج کے اندر پرانے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کو امپلائی کیا جاتا تھا جو سٹوری ٹیلرز ہوں, جو اوپینین بلڈ کر لیں, اور جو فوج کے اندر جا کر اپنے سپاہیوں کو یہ بتائیں کہ یہ جنگ تو آپ بڑے آرام سے جیت جائیں گے, تاکہ ان کے اندر ایک جو جسے کہتے ہیں نا مورال بوسٹر, وہ کریٹ ہو جائے. آج کل یہ کام جو ہے وہ ریڈیو, ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے ہوتے, لیکن پہلے زمانے میں, بادشاہوں کے زمانے میں, جیسے کنگز کے زمانے میں, اور پرانی تہذیبوں میں جیسے رومن اور گریکس میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اپنی آرمیز کے لیے ایسے بہت سارے لوگ امپلائی کرتے تھے, جیسے پوئٹ, وہ ایسی نظمیں لکھتے تھے جوشیلی قسم کی. ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت پیشنیٹ, سینٹیمنٹل قسم کی, لوئلسٹ قسم کی اپنی نیشن کے حق میں لکھیں, اور جو سولجرز ہیں ان کو یہ بتائیں کہ ان کے لڑنے سے ہی ان کی جو قوم ہے وہ زندہ رہے گی. These people were employed for this purpose, which is a case of propaganda. Likewise, کچھ ایسے لوگوں کو امپلائی کیا جاتا تھا جو اینیمی کے رینکس میں جا کے انہیں یہ بتائیں کہ آپ لڑ نہیں سکتے, جو آپ کے مخالف فوج ہے وہ بہت طاقتور ہے, بڑی اکوپڈ ہے, اور آپ اس میں ہار جائیں گے. ایون چائنیز
اس کو یوز کرتے تھے قبل از مسیح کے زمانے میں. پروپیگنڈے کا وجود اتنا زیادہ تھا. خیر ہم بات کرتے ہیں اپنے ماڈرن ایجز کی. امریکن ریولوشن جب آ رہا تھا 18ویں صدی میں, تو اس وقت بھی بہت بڑے پیمانے پہ, آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کی کالونی تھی امریکہ, برطانیہ کا وہاں پہ رول تھا, اب برطانیہ کو وہاں سے ہٹانا تھا. تو جب یہ ایک ریولوشن ہو رہا تھا, ایک وہاں پہ انقلاب کی باتیں ہو رہی تھیں, اور آپ یہ سمجھیے کہ وہاں پہ ایک لڑائی کا سما تھا, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ جارج واشنگٹن کی لیڈرشپ میں آزادی کے لیے لڑ رہا تھا. تو وہاں پہ بھی پروپیگنڈا بہت استعمال کیا گیا. برطانیہ کا زور کیسے توڑا جائے. تھامس پین جو تھے ایک پروپیگنڈسٹ امپلائی کیے گئے تھے. جارج واشنگٹن خود بہت بلیو کرتے تھے کہ پروپیگنڈا جو ہے اس طرح سے کیا جائے کہ جو برطانیہ کی فوج ہے, جس طرح ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی ہندوستان میں, اسی طرح وہاں پہ امریکہ میں وہ کر رہے تھے. جب لڑائی لڑ رہے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ برطانیہ کی فوج کو کس طرح ڈپریس کرے اور کس طرح انہیں یہاں سے جو ہے نکالا جائے. اس سلسلے میں جو تھامس پین جو تھے, PAINE ان کا اس طرح سے اسپیل کرتے تھے, پروپیگنڈا کے بڑے یہ ماہر تھے. اس زمانے میں آپ دیکھیے انہوں نے ایک خط لکھا, ایک خط چھپوایا اخبارات میں, اور اس خط میں یہ لکھا کہ برطانیہ نے ایک اطلاع بھیجی ہے امریکہ میں کہ جو برطانیہ کے فوجی زخمی ہو جاتے ہیں انہیں بچانے کی کوشش نہ کی جائے, انہیں مرنے دیا جائے, ان پہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ملیشیس, دس از اے کیس آف بلیک پروپیگنڈا, کہ آپ برطانیہ کے کسی ایجنسی سے, کسی وزارت سے, کسی حکومت سے یہ منسوب کر رہے ہیں. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے یہاں پہ امریکہ میں کہ آپ جو اس ہنگامے میں برطانیہ کے فوجی زخمی ہو جاتے ہیں انہیں بچانے کی ضرورت نہیں, آپ لیٹ دیم ڈائی. دس واز ایگزیکٹ ورڈ ان دا لیٹر, لیٹ دیم ڈائی. یہ لیٹر امریکہ کے بہت سارے اخبارات میں انہوں نے چھاپ دیا, اور اس کی بہت ساری کاپیز جو تھیں, بلکہ انہوں نے ایک پورے کا پورا اخبار ہی جعلی چھاپ دیا. اپنے زمانے کا وہاں پہ ایک اخبار, آپ کو اس کا ذکر ملے گا, انہوں نے ایک اخبار ہی پوری جعلی چھاپ دیا, اور اس میں یہ رپورٹ بھیج دی کہ برطانیہ سے یہ رپورٹ آئی ہے. اور وہ اخبار پھر انہوں نے واپس برطانیہ بھجوایا. وہاں پہ جو اپوزیشن تھی وہ حکومت کے خلاف ہوگی. حکومت وضاحتیں کرے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا, وی ڈو ناٹ الاؤ دس ایٹ اینی کاسٹ کہ برطانیہ کا کوئی فوجی زخمی ہو جائے اور اس کو بچایا نہ جائے. بس وہ وضاحتیں دیتے رہ گئے, لیکن اس سے جو برطانوی فوجی وہاں پہ لڑ رہے تھے, جو اس اپنے راج کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اگینسٹ امریکن ریوولٹ, ان کی جو گرفت تھی وہ بہت ڈھیلی پڑ گئی. اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے کی, لیکن یہ سب سے خطرناک تھا لیٹر جو اس طرح سے لکھا گیا. اس کے بعد وہ ڈپریس ہو گیا برطانوی فوجی, اور آپ کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ وون اٹس فریڈم, برطانوی راج سے ان کی وہ کیفیت ختم ہوگی. اگر ہم اور آگے آ جائیں اور ہم 20ویں صدی میں انٹر ہو جائیں, ہم دیکھیں کہ پروپیگنڈا کس طریقے سے جو ہے وہ قوموں کے درمیان آتا رہا. فرسٹ ورلڈ وار میں امریکہ حصہ نہیں تھا اس جنگ کا. برطانیہ اور جرمنی آپس میں ان کا لڑائی میجر یہی تھے. جرمنی ایک طرف تھا اور برطانیہ, اور جسے الائیڈ ہم کہتے ہیں, وہ الگ تھے. دونوں کی یہ کوشش تھی کہ ہم امریکہ کو اپنے ساتھ ملا لیں. جرمنی بھی یہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ ہماری سائڈ سے لڑے, اور برطانیہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ ان کی سائڈ سے لڑے. اب پروپیگنڈا ٹیکنیک استعمال کرنے شروع کی. جرمنز نے وائٹ پروپیگنڈا ٹیکنیک اپنائی. ڈائریکٹ انہوں نے اپروچ کیا, امریکہ کے لوگوں کو لابی کرنا شروع کیا, مختلف جو انٹرسٹ گروپ تھے ان کو کیا. برطانیہ والوں نے انڈائریکٹ طریقے سے گرے پروپیگنڈا ٹیکنیک استعمال کی. اس کا ریزلٹ اسٹوڈنٹس کیا ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ جو گرے پروپیگنڈا ہے, جس کے بارے میں ایک شعر آپ کو سنا چکا ہوں, وہ زیادہ افیکٹو. انہوں نے یہ کیا, برطانیہ والوں نے, بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کو ڈائریکٹ کہتے کہ وہ ان کی سائڈ سے آ کے ورلڈ وار فرسٹ میں حصہ دار بنے, انہوں نے ایک اگین میڈیا کے اندر, امریکن میڈیا کے اندر ایک آرٹیکل اپیئر ہوا جس سے یہ ثابت ہوا کہ جرمنی
اندر خانے یہ کوشش کر رہا ہے کہ میکسیکو اور امریکہ کی رائیولری ہے بڑی اسٹرانگ، کہ جرمنی یہ کوشش کر رہا ہے کہ وار میں میکسیکو کو انلسٹ کر لے اگینسٹ امریکہ، کہ جرمنی اپنا حصہ بنا لے میکسیکو کو اور امریکہ جو ہے اس کے ساتھ پھر لڑائی ہو۔ امریکہ کے اندر تو اس کا بہت ری ایکشن ہو گیا، یہ بڑا پروڈنٹلی یہ کام کیا جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی کون کون سی ایجنسیز جو ہیں بڑے پیمانے پہ وہ کتنا پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اس مضمون کے اپیئر ہونے کے بعد جو امریکن پبلک اوپینین تھا، انہوں نے کہا کہ جرمنی یہ کام کر رہا ہے، اپیرنٹلی وہ ہم سے لابی کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں، اور اندر خانے وہ دے آر ٹرائنگ میکسیکو کہ آپ امریکہ کے خلاف لڑیں ہمارے ساتھ مل کے، ہم آپ کو مدد کریں گے۔ اس کے بعد امریکن پبلک اوپینین اتنی تیزی سے بنی کہ امریکہ نے اعلان کر دیا امریکہ وڈ فائٹ فرام دا سائڈ آف الائز، یعنی جو برطانیہ اور ان کے دوسرے ملک ہیں ان کی طرف سے وہ فائٹ کریں گے، اور جرمنی کے خلاف امریکہ نے پھر حصہ لیا۔ بڑی ڈیزاسٹرس وار ہوئی، وار ختم ہو گئی۔ وار ختم ہونے کے 5-6 سال بعد امریکہ میں اس کے اوپر تحقیق شروع ہوئی کہ فیکٹس کیا ہیں۔ جب فیکٹس پتہ کیے تو پتہ چلا کہ جرمنی سے اس قسم کی کوئی چیز نہیں آئی، کوئی اوپینین نہیں تھا، کسی لیول پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، کسی فوجی رینکس کے لیول پہ، کسی سولین رینکس کے لیول پہ، کسی کیبنٹ لیول کے رینک پہ کسی جگہ یہ بات ڈسکس ہوئی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ برطانیہ نے پروپیگنڈا کیا اور ہمیں انوالو کیا اس میلیشیس وار میں، تاکہ ہم برطانیہ کی طرف سے ہو کے جرمنی کے خلاف۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ جیسے شیر آیا والی بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ایکچولی Jews were having a very hard time, Holocaust ان کا قتل عام ہو رہا تھا جرمنی میں، which is a factual position۔ جب برطانیہ نے امریکی لوگوں کو یہ بتایا، امریکہ کے لوگوں کو، کہ آپ ہماری سائڈ پہ آ کے سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لیجئے، تو امریکہ کے لوگوں کو کم از کم 2 سال لگے یہ فیصلہ کرنے میں کہ یہ بات جو برطانیہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے پہلی جنگ میں ہمیں انوالو کر لیا تھا، اور امریکہ کی اکانومی پہ اس کے بڑے برے اثرات آئے۔ امریکی کئی ظاہر سپاہیوں کی جانیں اس میں ضائع ہوئیں، لیکن 2 سال میں پہلے انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ فیکچولی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جب انہیں یہ یقین ہوا کہ وہاں پہ ایک اس طرح کا ہولوکاسٹ ہے، اور وہاں پہ ایک جو جیوز ہیں ان کو they are in fact victim to quite atrocities at the hands of German army، تو اس کے بعد انہوں نے اس میں جنگ کے اندر وہ شریک ہوئے، اور پھر وہ برطانیہ کی سائڈ سے ہوئے۔ مگر اس میں جنگ بڑی پرولونگ کر گیا۔ اگر امریکہ شروع میں جنگ میں شامل ہو جاتا تو شاید یہ جنگ اتنی لمبی نہ ہوتی، اور پوری دنیا کو جو ایک عذاب جھیلنا پڑا وہ ایسا نہیں ہوتا۔ So this is how the propaganda works in different areas۔ اس کے بعد کولڈ وار کا زمانہ ہے۔ کولڈ وار آپ جانتے ہیں، کولڈ وار یہ ہے کہ قومیں جو ہے وہ ڈائریکٹ آپس میں نہیں لڑتی، انڈائریکٹ طریقے سے وہ ڈپلومیسی کے ذریعے وہ جو ہے وہ کیا وہ کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ بس یہ سمجھیے کہ یہ کوئی کولڈ وار کی کیفیت۔ امریکہ اور روس کے درمیان 2 حصوں میں دنیا جو تھی سپر پاورز میں ڈیوائڈ ہو گئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور ایک کولڈ وار کا زمانہ شروع ہو گیا جس میں بہت سارے ملک انوالو ہو گئے، بہت سارا پروپیگنڈا کیا گیا امریکہ کے حوالے سے، امریکن ایجنسیز کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی گئی کہ کمیونزم سے آپ کو بہت خطرہ ہے۔ جو کمیونسٹ بلاک تھا وہ پوری دنیا میں یہ بات پھیلاتا چلا گیا کہ جو کیپٹلسٹ ہے، جو سرمایہ کاری نظام ہے، سرمایہ داری نظام ہے امریکہ کا، یہ آپ کو کھا جائے گا، آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب دونوں ملکوں کے درمیان ایک کولڈ وار شروع ہوئی، ڈپلومیٹک پیراڈائم چینج ہو گئی۔ جو ڈپلومیٹک مشن جا رہے تھے وہ پہلے کسی اور مشن پہ ہوا کرتے تھے، اس سلسلے میں وہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ بن کے جانا شروع ہو گئے۔ پوری دنیا میں یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا، لیکن اس کے بعد بھی اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروپیگنڈا ہے میس میڈیا سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اس سینس میں کہ جو پروپیگینڈسٹ ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ چاہے وہ انڈیویجولز ہیں، چاہے وہ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے گورنمنٹس ہیں، چاہے ریجنز ہیں،
اب تو ریجنس کی بات بھی ہونا شروع ہو گئی. وہاں پہ کچھ لوگ اپنے مفاد کو مینج کرنے کے لیے دوسرے سائڈ پہ جہاں سے انہیں ذرا سا بھی کوئی خطرہ ہو, میس میڈیا کو یوز کرتے ہیں. آج کل میس میڈیا کے لیے اس میں نجات نہیں ہے. خود میس میڈیا جو ہے اگر وہ جان بوجھ کر اس میں شامل ہو یا نہ ہو, سیپریٹ تھنگ, لیکن وہ والے سارے ایجنسیز, سارے لوگ جو پروپیگنڈا پہ بلیو کرتے ہیں ٹو اچیو دیئر الٹیریئر آبجیکٹیوز, وہ میس میڈیا کو بہت یوز کرتے ہیں. آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں میس کمیونیکیشن کے, فار یو دس از ویری اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ that this part of information is a case of a propaganda and this is a case of pure information. It needs a little bit of an exercise جہاں آپ اس چیز کو کوالیفائی کرنے کے لیے, but you must be aware of what this propaganda and its relationship with mass communication is. Next time ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک خدا حافظ.